बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, RSTU TV का हफ्तेवार प्रोग्राम और आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान वतन अज़ीज़ है। पाकिस्तान में रहने वाले हर मर्द व ज़न को, हर बच्चे को दिलो जान से ज़्यादा प्यारा है। पाकिस्तान के उसूल के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। तारीख़ ऐसी कोई मिसाल शायद अपने दामन में नहीं रखी। 20 लाख जानों की कुर्बानी कोई मजाक नहीं है। सिर्फ इसलिए कि एक ऐसा आज़ाद मुल्क, ऐसा आज़ाद वतन हासिल हो जाए जहाँ इंसाफ हो, अमन हो, सलामती हो, हर मेहनत कश को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत मिल जाए। गरीब के बच्चे को भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी आसाइशें दस्तयाब हों जिस तरह किसी अमीर के बच्चे को होती हैं। क्योंकि नाज़रीन, बच्चा तो बच्चा होता है, वो नहीं जानता कि वो गरीब का बच्चा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ शुरू से ही वो बुनियादी ज़रूरतें, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर बुनियादी ज़रूरतें, तालीम, इलाज और ग़िज़ा के नाम पर इस मुल्क में अब तक हम अपनी आवाम को साफ मीठा जरासीम से पाक पानी न पिला सकते हो। ऐसे मुल्क को, ऐसे वतन को अगर करप्शन का जहरीला नाग भी हर रोज सुबह शाम दस्ता हो, अगर दीमक की तरह उसे अंदर से खोखला कर रहा हो, तो नाज़रीन, वतन में रहने वाले, वतन से मोहब्बत करने वालों के लिए इंतहाई करबनाक मौका हुआ करता है। RSTU एक तहकीकी, एक इस्लाही फोरम है जो रोज़ सोच तुरत यूनिवर्सल का नजरिया लेकर दरपेश मसाइल का तहकीकी हल ढूंढने की कोशिश करता है। ये तहकीकी और इल्मी बुनियादों पर सलूशन मुहैया करने की जस्तजू करता है। करप्शन, बदउनवानी, दयानतदारी का मुतज़ाद, जिसको ईमानदारी कहते हैं, ये हमारी सिर्फ माशी या माशरती पॉलिसी नहीं है, बल्कि इस्लाम से ताल्लुक़ रखने की बिना पर यह हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई हम मिनहजुल मजमूई इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, क्या हम वाकई अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, या पूरा पाकिस्तान ही करप्शन में नज़र हो चुका है, हर सतह पर करप्शन हो रही है? यह आज हमारा मौजू है। बात को आगे बढ़ाने से कबल अपने मेहमानान गिरामी का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे मुस्तकिल मेहमान RSTU का नजरिया पेश करने वाले मुहक्किक दानिश्वर जनाब इलियास सत्तार साहब इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, मुमताज़ स्कॉलर हैं, आलिम दीन, खतीब भी हैं। आपके आर्टिकल्स दीनी मौज़ूआत पर अखबारात की ज़ीनत बनते हैं। डायरेक्टर है रिबातुल उलूम अल इस्लामिया के जनाब प्रोफेसर दिलावर खान रहमानी साहब। और हमारे तीसरे मेहमान जिन्हें अक्सर व बेशतर आप अपने प्रोग्राम में देखते हैं, जो बाइबल के स्कॉलर हैं, जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब। बहुत ही अहम मौजू है और ऐसे दौर में जबकि ईमानदारी एक कर्स बन गया है। जी, बहुत सारे लोग जो ईमानदारी का, दयानतदारी का रवैया अपनाते हैं, उनकी अपनी औलाद उनसे नाला नजर आती है, शाकी नजर आती है। क्या वाकई ये खुदा न खास्ता कोई ऐब है, ये बुराई है, या ये खूबी है? और क्या वाकई हमारा माशरा करप्शन से पाक हो सकता है? ये हमारे आज उन्वानात हैं जिस पे हमारे ये स्कॉलर्स और माहिरीन इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहतरम जनाब इलियास सत्तार साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। पहले भी ऑनेस्टी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर प्रोग्राम हो चुका है TV से, और कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रोग्राम हम काफ़ी अरसे नहीं चला सके। लेकिन हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि हम इसको कुछ अरसे तक चलाएं, ताकि जब तक आवाम की तरफ से हमारे पास एक रिस्पांस नहीं आता और आवाम खड़ी नहीं होती और नहीं कहती कि हाँ हम भी ईमानदार हैं, या कोई ऐसा हो तो कहे कि आज से पहले तो जो गुजरा सो गुजरा, अब इंशाअल्लाह अमानतदारी, ईमानदारी का पहलू इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج کا موضوع بہت دلچسپ اور وقت کی ضرورت اور آخرت میں کامیابی کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ وہ موضوع ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عرب کا ایک پوئٹ یعنی حضرت انطارہ شاعر حضرت انطارہ نے کا ایک لائن پڑھ کر سنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ لائن یہ تھا کہ میں نے بہت سے دن اور رات مشقت میں گزارے ہیں تاکہ مجھے رزق حلال حاصل ہو. میں نے بہت سے دن اور رات مشقت میں گزارے ہیں تاکہ مجھے رزق حلال حاصل ہو. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی بات فرمایا جس کی وجہ سے یہ روایت میں سنا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا مجھے کبھی بھی کسی عربی کی تعریف نے اتنا نہیں شوق دلایا کہ میں اسے دیکھنے کا تمنا کروں. سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ میری دلی خواہش ہے کہ میں اس شعر کے کہنے والے کو دیکھوں. یعنی چہرہ کیسا نورانی وہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ دلی تمنا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھوں. سبحان اللہ. اس خوبصورت فرمان کو ہم لوگ آج کوئی سناتا ہے یا پہلے دفعہ لوگ سن رہے ہیں ابھی؟ ہاں. اور یہ در حقیقت یہ کیسا چہرہ ہوگا؟ ایک کہانی بھی ہے, یعنی ایک پرانی بات ہے, کہانی نہیں ہے پرانی بات ہے کہ کسی نے ارادہ کیا تھا کہ نیک حلال کا روٹی کمائے. تو اس کے جو ایک دوست تھا وہ اس کو بول رہا تھا کہ آج کل کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, اتنا نور کا کو چہرے میں آ رہا ہے, کیا کچھ خاص بات ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دنیا میں ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ. عقل حلال کے برکات نظر آئیں گی, برکات نظر آئیں گے. ہاں, چہرے میں ایک خاص نور آتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے تمنا کر رہے ہیں کہ دیکھیں گے. تو یہ اس موضوع پر آج گفتگو کر رہے ہیں اور اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ باغیچے میں جو کیلے کا درخت ہوتا ہے تو اس میں کیلے کا بنچ ہوتا ہے, بنچ آف بناناز, کلسٹرڈ پلانٹینز ہوتے ہیں یعنی بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ پک جاتا ہے اور آپ اس کو توڑتے ہیں تو اوپر سے مٹی بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے چھلکے کو نکالو تو اندر صاف ترین کیلا ہوگا. تو لوگوں کے اوپر یہ مٹی بھر گیا ہے, گرد و غبار کرپشن بھر گیا ہے. مثال یہ ہے جیسا کوئی گنڈا بھی ہوتا ہے نا, وہ چاہتا میرا بچہ نیک بنے. کوئی گنڈا نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی پاکٹ مار بنے یا میرا بچہ ڈکیٹ بنے. اگر موقع فراہم ہو جائے اس کو تو وہ اپنے بچے کے لیے بھی مستقبل کے لیے ایک اچھا فیوچر سوچتا ہے کہ بچہ نیک بنے. تو بچہ کو کیلے کے جیسا بنانے مانگتا ہے, اپنا جو ڈسٹ وغیرہ اس کے اوپر جمع ہے, گرد و غبار, وہ بولتا ہے یہ میرا ہے, اندر بچہ جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس نظریے سے یہ پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ مقصد یہ ہے کہ سب کو خراب نہیں سمجھنا ہے بلکہ سب کو اچھا بنانا ہے انشاءاللہ. خراب کو بھی اچھا بنانا ہے اور اچھے کو زیادہ اچھا بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پروگرام ہمارا ابھی ہو رہا ہے نا پورے پاکستان میں, کہ کسی کا موبائل چھین گیا ہوگا, ابھی بھی چھین رہا ہوگا, کسی کے یہاں چوری ہو گیا ہوگا, کوئی لڑائی شڑائی ہوگا, تو لوگ مشورہ دے رہے ہوں گے یار پولیس میں FIR تو کٹا لو. تو جس کے اوپر مصیبت آیا بولا یار اب اور مصیبت آئے گا اگر وہاں جائیں گے تو. جی ہاں, پڑھنے جانے سے گھبراتے ہیں. موبائل تو گیا ہے گیا, ادھر جائیں گے تو اور بھی کچھ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے دن گزار لو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایسا خراب معاشرہ ہو گیا ہے, آپ کسی منسٹر کے پاس شکایت لے کے جاؤ, وہ بھی ایک کا دکا ہو جاتا ہے, 100% تو نہیں ہے,
لیکن زیادہ تر جو ہے وہ صحیح بات کو کوئی نہیں مانے گا. میں نے تبلیغی جماعت کو کہا کہ بھائی تم اتنے سال سے کر رہے ہو لیکن میرے ساتھ صبح چلو, KDA چلو, KMC چلو, کسٹمز چلو, سیلز ٹیکس چلو, انکم ٹیکس چلو, کون سے ڈپارٹمنٹ چلنا چلو, میرے کو بتا دو تمہارا کیا اثرات ہے. یہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, خالی ترغیب دے رہے ہیں لیکن ترغیب دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لوگوں نے یہ کیا نا کہ نماز اپنی جگہ ہے, کاروبار اپنی جگہ ہے. کاروبار اپنی جگہ ہے اور جیسا بھی کاروبار کرو. جی. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب اتنا کرپشن پھیل گیا ہے, لیکن اس میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کرپشن جتنا بھی ہو نیک لوگ بھی بستے ہیں ملک میں. جی جی. اگر بالکل نہیں ہوتے تو اور بھی پتہ نہیں کیا حال ہوتا. پولیس میں بھی آپ کو ایک آدھ چہرے نورانی نظر آ جائیں گے, حضرت انتارا والا کیفیت کچھ نظر آ جاتا ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ نیک ہوتے ہیں. ایک میرا کمیونٹی کا بندہ تھا, جی, رشتہ داری ڈائریکٹ تو نہیں تھا لیکن گھوم پھر کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا, اللہ کو معلوم. تو وہ کمشنر بنے تھے انکم ٹیکس کے. ایوب خان کے دور میں ایک بندہ پکڑا تھا بزنس مین کو, تو کچھ 30-35 لاکھ کا کیس تھا, اس کے اوپر ڈیو نکل رہا تھا. تو وہ 5 لاکھ رشوت آفر کیا, تو یہ اسحاق بھائی نے کہا کہ اور زیادہ دو, تو وہ 10 لاکھ پہ آ گیا. تو 35 لاکھ کا تھا, 30 لاکھ رشوت دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو وہ بولا اور دو, تو بولا پورا تو دے دیا. بولا ہاں پورا دے دو, گورنمنٹ کو دو. واہ. تو اس زمانے میں ایوب خان کے دور میں بھی 30-35 لاکھ کا رشوت کیا. وہ بندہ ایسا تھا کہ آدھا تنخواہ خیرات کرتا تھا. واہ واہ. بیچلر تھا لیکن آدھا تنخواہ بھی خیرات کر دیتا تھا. سبحان اللہ. اور اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایکسٹینشن بھی ملا. تو نیک بندے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نیک نہیں ہوتے. معاشرہ خالی نہیں ہے. ہاں, بلکہ جو میرے ساتھ اسکول میں بیٹھتا تھا نا, 2 کا بینچ ہوتا تھا, جی, وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اول نمبر لایا تھا CSS امتحان میں. ماشاءاللہ. اس وقت پاکستان ہوتا تھا نا اس پیسے. جی جی. وہ KMC کا چیف آفیسر بھی بناتے اتفاق سے, لیکن جوتا خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایسے بھی لوگ ہیں, ولی اللہ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگ جو اتنی بڑی پوسٹ پر آ کر بھی دیانتداری کا مظاہرہ کریں. آج کل لندن میں جنگ کا یا نیوز کا کسی کا ایڈیٹر ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایماندار ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ چیف آفیسر KMC کا ہو کے جب ایمان نہیں بھٹکا تو اس سے تو کمی ہوگا درجہ بھی. تو ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں. اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ نیک لوگ سب, کوئی ایک ادھر ہے کوئی ادھر ہے, اس کا کہانی کون سنا ہوگا. آج میں نے سنا دیا, ورنہ تو بیچارہ ایک الیگزینڈر پوپ کا انگلش میں پوئٹری ہے, 10 let me live unknown, 10 unlamented let me die, steal from the world and not a stone tear will I lie. اس کے میں نے کہ ایسے ہی رہنے دو میرے کو, یعنی کوئی پہچانے نہیں, ان نون, اجنبی. ہاں, اور کوئی افسوس نہیں کرے میں مر جاؤں. واہ. یعنی کوئی جانتے ہی پہچان ہو تو افسوس کرے نا. اور دنیا سے میں اسٹیل فرام دا ورلڈ, یعنی خاموشی سے چلے جاؤں, اور کوئی ایک پتھر بھی نہیں بولے کہ میں کہاں کون سا قبر ہے میرا. واہ واہ, گمنام. ہاں, ناٹ اے اسٹون ٹیل پتھر ویئر آئی لائی. میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیانتدار لوگ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, تو اب اگر میں ذکر نہیں کرتا تو کون جانتا. بالکل ٹھیک ہے. اسحاق بھائی اتنا ایماندار کمشنر تھا, کس نے اس کا اتنا ذکر کیا ہے کوئی ٹی وی چینل میں. تو یہ ایماندار لوگوں کا جب ذکر کریں گے تو لوگوں کو شوق ہوگا ایمانداری کا کہ ہاں اس میں بھی کچھ نام ملتا ہے. بالکل ٹھیک. نام کے خاطر تو آدمی بچوں کے شادی میں کتنا خرچہ کرتا ہے, نام کے خاطر بڑا بڑا بنگلہ بناتا ہے, تو نام کے خاطر کم از کم بڑھاپے میں تو آدمی ایماندار ہوگا. صحیح ہے. جو جوانی میں چوری میں جوانی گزار دیا تو بڑھاپے میں بھی ایماندار بن جائے, اس سے بھی پاکستان میں تبدیلی آ سکتا ہے انشاءاللہ. اگر بڈھوں کو بھی ایماندار بنا دو نا تو وہ ہوتے بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں, ان کی وجہ سے جوان لوگوں کے اوپر بھی اثر آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن کوئی یہ جو ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, اس کا کوئی آواز نہیں ہوتا ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا, کوئی رابطہ آپس میں نہیں ہے. اور عوام کو جب گیلری بھرتا ہے نا تبھی ہوتا ہے شور. کرکٹ میچ بغیر گیلری کے عوام کے اگر کھیلا جائے تو اس کا کوئی کھلاڑیوں میں جوش پیدا نہیں ہو سکتا, نہ کھلاڑیوں میں نہ ملک میں کہیں جوش نہیں ہوگا. یہ تو جب گیلری بھر جاتا ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, تو اسی سے جوش پیدا ہوتا ہے. صحیح. کوئی جھنڈا لا رہا ہے, کوئی نعرہ لگا رہا ہے,
یہ سارا اسی سے ہوتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو آنےسٹ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک گیلری ہونا چاہیے, یہ تاکہ ان کا جو کردار تھا کھلاڑی کے حیثیت سے کہ ایمانداری سے زندگی گزارے, اس کا ان کو بھی کچھ دنیا میں لوگ پہچانے. حالانکہ اس کے لیے وہ خواہش مند بھی اتنا نہیں ہوتے, نیک لوگ ہوتے معاشرے پہ اس کا اثر لیکن معاشرے پہ اثر پڑے گا. اور یہ جو نیکی وہ انفرادی طور پر ان کا تھا, اس کا ایک اجتماعی بھی اثرات ہوگا. بالکل. اور نیک لوگوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو پھر جس چیز کا نام ہوتا ہے اس چیز کا پھر ذکر ہوتا ہے, اس چیز کو لوگ اپناتے ہیں. جب اس کا عزت ہی نہیں, ابھی تو دیکھتے ہیں جس کے پاس دولت 2 نمبر ہے اس کی بیٹی کا جلدی پیغام آ جائے گا, جو 1 نمبر کمایا ذرا تو اس کا تھوڑا لیٹ لگے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ایسے لوگوں کو ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے, اچھے اچھے جگہ میں ان کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے. تو افسوس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ نیک لوگ ایسے بہت ہیں, ہمارے اپنے خاندان میں بھی اتفاق سے کافی لوگ گزرے ہیں. بہت سے لوگ اپنے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں نا, زیادہ تر خاندان کے افراد کو زیادہ جانتے ہیں. اس لیے میرا یہ اس میں بولنا تھا کہ ایک دفعہ میں فاطمہ سڑیا بجیا جو مشہور جی لیڈی ہیں ان کے گھر میں تھا, تو اور بھی اور لوگ تھے میرے ساتھ. تو کرپشن کا میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کمیٹی بیٹھا تھا, اس کمیٹی کا آخری لائن یہ تھا کہ یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کرپشن تو شیطان کا کام ہے, بالکل, اور نیک راستہ اپنانا اللہ کا دیا ہوا بات ہے. جب اللہ کے دیے ہوئے بات کو شیطان بگاڑ دیا تو شیطان کے دیے ہوئے کرپشن کو اللہ نہیں بگاڑ سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اصلاح کیوں نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ زیادہ قادر ہے, اللہ ہی قادر ہے. بلکہ بے شک تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے, بے شک, بلکہ اس کے پیچھے محنت کرنا چاہیے. اندر میں کیلے کے چھلکوں دیکھ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے, چھلکا نکال کے کیلے کو دیکھ کے بھی بالکل خوشی کا لہر آئے گا. اور آنےسٹ لوگوں کا ضرورت کیوں, ایماندار لوگوں کا. اب آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ یہ زمینوں پلاٹس کا اتنا قیمت بڑھ جاتا ہے, اس کا ایک وجہ یہ بھی کہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں, تو جو بیچارہ ایمانداری سے کما رہا تھا اس کے لیے بھی مہنگا ہو جاتا ہے. ان کے پاس تو فالتو پیسہ بہت ہوتا ہے, کہاں لگا ہے تو چلو پلاٹ خرید لو. تو یہ جو بیچارہ غریب 1 نمبر کا کمائی ہے اس کے لیے بھی ایک مصیبت کھڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ساری زندگی کرایہ راستہ جو بنتا ہے, اولاد بھی کرایہ کے مکان میں رہتی ہے. ہاں, اور مہنگا سے مہنگا ہوتے جا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا امیر امیر سے امیر تر, غریب غریب سے غریب تر. اور یہ رشوت اس کا ایک وجہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, رشوت اور 2 نمبر دھندا. اچھا, اب راستہ بنتا ہے تو 40% جو ہے وہ رشوت میں چلے جاتا ہے, 60% میں کنٹریکٹر راستہ بھی بناتا ہے, اپنا پروفٹ بھی کرتا ہے. یہ اتنا بڑھ گیا کرپشن. اب یہ کرپشن اگر نہیں ہو تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ایڈ وغیرہ لیتا ہے اس کا بھی ضرورت کم پڑے, یقیناً کم پڑے گی, شاید ضرورت بھی نہیں پڑے, ایڈ دینے والے ہو جائیں. اتنا کچھ ہے. یہ کرپشن کی وجہ سے سب الٹا سیدھا ہر چیز بیچ باچ کے ختم کر دیتے ہیں اور رونا دھونا کرتے ہیں. تو جو بھی آپ دیکھیے آرٹیفیشل لائف ہوتا ہے, 2 نمبر انکم جن کا ہوتا ہے, آرٹیفیشل لائف بہت ہوتا ہے کہ یہ شو ہونا چاہیے, وہ شو ہونا چاہیے. مصنوعیت ہوتی ہے, قدرتی پن ختم ہو جاتا ہے, اخلاص ختم ہو جاتا ہے, خلوص ختم ہو جاتا ہے, اور سب منافق ہو جاتے ہیں. 2 نمبر کمائی کا ایک بہت قیمتی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا کمائی 2 نمبر کا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. واہ, وہ ڈرتا ہے کہ سچ بات کریں گے تو میرے پیچھے لوگ لگیں گے اور پھر میں بدنام ہو جاؤں گا, کیونکہ میرا تو نسخ ہے اور کوئی نہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے گا. صحیح. تو یہ حلال کا روٹی کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی بزدل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور اس میں بہادری ہوتی ہے, اور سچ بات بولنے میں گھبراتا نہیں. اس کو اتنا پتا ہے کوئی گولی مار دے تو الگ بات ہے, لیکن اس کے کردار کو گولی نہیں مار سکتا ہے. یقیناً اس کے جسم کو مار دے گا, مگر وہ اس کا چونکہ نقص نہیں ہے تو کردار کو گولی مارنا مشکل ہوگا. صحیح. اس کے سیرت کو نہیں مار سکتا, اس کے صورت کو مار سکتا ہے. صحیح, بہت خوب. تو یہ باتیں تھی. اب میرا خیال یہ تھا کہ ایماندار لوگوں کو جمع کرنا, تو سب سے پہلا نقطہ کہ جمع کرنا کیسے. تو اس کے لیے یہ پہلا پروگرام ابھی اس بنانا تو بھول گیا کیونکہ اور کچا تھا, یہ اس سے کچھ پکا ہے لیکن یہ بھی پہلا ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم لوگوں کو کنٹیکٹ کریں
اور بھی اچھے سے اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ایک نے اپنے معاشرے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ بھئی فلاں ایماندار ہیں فلاں ایماندار ہیں، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. ہاں، اس کے لیے میں سوچ کے یہ لایا ہونی چاہیے. کیا پرپوزل ہے آپ کا؟ میرا پرپوزل یہ ہے اس میں کہ سب سے پہلے تو جو رشتہ دار لوگ ہیں نا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی کو. بالکل. رشتہ دار لوگ جن کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ ایماندار ہے، وہ بھیجے. اس کا نام میں ایڈریس بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے رشتہ دار کا نام بھیجے کہ یہ رشتہ دار جو ہمارا ہے یہ ہمارے خاندان میں ایماندار کہلانے کے لائق ہے. اب جو خاندان نہیں بھیجے گا اس کے لیے بھی شرم کی بات ہوگی. پورے خاندان میں کوئی ایماندار نہیں. بہت خوب. ہاں، یقیناً ہوں گے. تو یہ فرض کفایہ ہوگا ان کے لیے. ایک کا نام تو دو. بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے نا. یعنی ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں ہیرو کا درجہ دینا چاہیے کہ یہ ہیرو ہے، ایکچوئل ہیرو. ہاں، یہ خود ایسے لوگ ہیں جو خود کو زیرو بناتے ہیں اور ہمارا کام ان کو ہیرو بنانا. واہ واہ، بہت خوب. اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ جو خود کو زیرو بناتا ہے اللہ اس کو ہیرو بناتا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بیچ خود کو مٹی میں جا کے کھوتا ہے تو پھر درخت بنتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے. ہاں، سبحان اللہ. ایک ہم کالر کو شامل کریں گے. لے لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں جامع مسجد علیم خلیل اللہ سے. جی، کیا کہنا چاہیں گے قاری صاحب؟ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، اور جو ہے نا جو آپ نے ٹاپک دیا ہے یہ کرپشن کے بارے میں، یہ جو ہے نا آپ یہ سوچے کہ جب کسی بھی حد تو کب تک رکے گا؟ کسی آدمی کی اگر حد تلفی ہوگی تو کب تک رکے گا؟ کرپشن سے کب تک رکے گا؟ کسی آدمی کی اگر حد تلفی ہوتی رہے گی، اس کا پسینہ خشک ہو کر بھی ختم ہو چکا ہوگا، اسے تنخواہ نہیں ملے گی، تو وہ کب تک کرپشن سے رکے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کب تک رکے گا؟ بات یہ اسی طرح سے یہ پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. ایک ہفتے میں یا تو ٹائم بڑھا دیں اس کا، تو یا جو ہے نا 2 دن کر دیں ہفتے میں. بہت بہت شکریہ قاری صاحب، بہت بہت شکریہ. اب ایک بات تو یہ ہے کہ رشتہ دار لوگ خبر کریں کہ یہ ایماندار آدمی ہمارے خاندان میں، اب وہ جہاں بھی ہو، گورنمنٹ جاب میں ہو، بزنس لائف میں ہو، جہاں بھی ہو. صحیح ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ لوگ بولیں گے کہ ہم کیوں اپنا نام بھیجیں، تو اس میں میرا درخواست یہ ہے کہ یہ جو آپ نام بھیجیں گے خالی اپنا نام کے لیے نہیں بھیجیں گے، بلکہ بہتر تو افضل بات یہ ہے کہ اپنا نام سرے سے آپ سوچیں گے نہیں کہ نام کے لیے بھیج رہے، لیکن آپ یہ سمجھیں گے کہ انفرادی طور پر آپ نے جنت کمانے کا ایک راستہ تو اختیار کیا تھا، آپ اجتماعی طور پر دوسروں کے لیے بھی راستہ آسان کریے. ایک مثال بنیے. ہاں، ایک مثال بنیے اور ملک کے خاطر اپنا نام دیجئے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک آدمی اگر سوچے گا نا میرے ایک سے کیا ہوتا ہے، تو نہیں قطرے سے دریا بن جائے گا، تو چھوٹے چھوٹے آئے گا تو اس سے سب مل کے قطرے قطرے سے دریا بنے گا. تو آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کے آپ کو نام دیجئے کہ یہ ملک کے خاطر کر رہے، دنیا کے خاطر کر رہے، انصاف کی خاطر کر رہے، ایمانداری کی خاطر کر رہے، اللہ کے خاطر کر رہے، اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے کر رہے ہیں، ان کو مثال دے رہے ہیں اپنی. ہاں، تو اب یہ ہے کہ جو آدمی بھی نام جس کا بھی آئے گا، اس میں ایک ہم نے شرط رکھ دیا، کرائٹیریا ہے ایمانداری کا. اس کا شرط اس لیے رکھا ہے کہ دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں، لیکن ہم نے اس میں شرط کر دیا کہ جس کا ایمانداری کا دعویٰ ہوگا، یا تو اس کا نام ہم کو مل جائے اور ہم اس کا نام شائع کر دے تو وہ فوراً بول دے میرا نام مت رکھو، ٹھیک ہے وہ اس کو ہٹا دیں گے. لیکن جس کا نام رہے گا اس کا 2 سال کا ریکارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو اجازت ہوگی کہ اس کے 2 سال کے ریکارڈ کو وہ چھان بین کر کے کوئی شکایت ہو تو کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس شکایت کا اس بندے کو جواب دینا ہوگا، اور یہ شکایت کے لیے میں ایک اخبار نکالوں گا. ٹھیک ہے. جو ویکلی ہوگا اخبار، اور وہ چھوٹا سا اخبار ہوگا کیونکہ اس میں کوئی یہ پولیٹیکل نیوز وغیرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو اپنے ادارے سے ریلیٹڈ بات ہوگا بس وہی ہوگا. ٹھیک ہے. جو آدمی دعویٰ کیا اس کا ایمانداری کا ذکر آئے گا، فوٹو آئے گا، اس کی مثال آئے گی، اور جو نیکسٹ ویک اس کا جو شکایت ہوگا تو وہ آ جائے گا. صحیح ہے. اگر وہ شکایت کا تیسرے ایشو میں صحیح جواب نہیں دے سکا تو اس کا نام نکال دیا جائے گا. صحیح ہے.
تو جو بھی آئے کم از کم 2 سال کا ایسا ریکارڈ رکھے، کیونکہ سارا زندگی کا ہم نے شرط اس لیے نہیں رکھا کہ سارا زندگی شادی کو ایماندار ہوتا ہو. بہت ریئر ہوگا کسی کا ضمیر کب جاگے اور ایمانداری اپنا لے. تو کوئی ضروری نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا اور ایماندار ہوتا ہے، تو اس وقت تو ہوتا ہے، میرا مطلب جوانی میں تو نہیں ہوتا. اس کے بعد کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ایماندار نہیں ہے تو وہ 2 سال کے بعد اس ٹیم کا ممبر بن جائے گا. اس ٹیم کا ممبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور رشتہ داروں سے، ایماندار کے رشتہ داروں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ضرور ان کا نام بھیجیں. اور فی الحال ٹیمپریری ایک ایڈریس دے دیتا ہوں جی کہ لیٹر بھیجنے کے لیے ہے نا، تو گھر کا ہی ایڈریس دے دیں گے. ٹھیک ہے. نوٹ کر لیں. تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم ایک چالو ہو جائے گا، بعد میں ایک دفتر بنا کے اس میں باقاعدہ ایڈریس وہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ 2 سال کا چیلنج کا ہے، اور میں نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اتنا ہمت رکھنا ہوگا کہ اگر 2 سال میں گڑبڑ کیے ہو تو پھر اب 2 سال اور انتظار کر لو، ریکارڈ صاف کر لو، اس کے بعد آنا، تاکہ کسی قسم کا پبلک کو یہ مشکوک نہیں لگے یہ ادارہ. بالکل صحیح ہے. کیونکہ ایک باہر کا کمپنی تھا، اب پاکستانی ہو گیا، اس کا بہت خوبصورت ایک بیان تھا کہ صرف ایماندار نہیں ہونا ہے بلکہ شخص سے بھی بالا تر ہونا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ لوگوں کے نظر میں مشکوک نظر آئے. یقیناً یقیناً. سمجھ گیا نا. تو اس لیے میں نے یہ اخبار کا اور 2 سال کا چیلنج کا رکھا ہے کہ اس سے کسی قسم کا مشکوک پن نظر نہیں آئے. یقیناً. اب یہ جو ہے ہم لوگ آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ جمع کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب جمع ہو جائے گا نا، تو ابھی میں نے بتایا نا کہ ابھی پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے، کہیں بھی نہیں جا سکتا. تو یہ کہ جب لوگوں کا اجماع ہوگا نا، اجتماع ہوگا جی. تو اجتماع جب ہوگا، زیادہ مقدار میں لوگ ہوں گے تو اس کا ایک اہمیت ہوگا. جب اہمیت ہوگا تو یہ لوگ اپنے ذریعے سے بہت سارا کام کرنے کے لیے عوام کے لیے کوشش کریں گے، اور عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو ان سے بھی رجوع کر سکتا ہے، اور ان کے ذریعے زیادہ پھر رجوع کر سکتا ہے گورنمنٹ ادارہ کا، ادھر کا ادھر کا. تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ایک بڑا ادارہ میرے سپورٹ میں آ رہا ہو. چونکہ یہ کردار والے لوگ ہوں گے، 2 سال کے چیلنج والے ہوں گے، اس لیے یہ مشکوک نہیں کہلائے گا. یہ پوائنٹ کیسا ہے؟ بہت اچھا. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. بالکل صحیح. اور اخبار والا پوائنٹ بھی صحیح ہے نا اس کے ساتھ میں. چھوٹا اخبار ہوگا جو خالی اس کو کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں یہ لوگ جو ہے بہت کچھ دیکھیں گے، ملک کو سینس آف ڈائریکشن دیں گے کہ کس رخ میں جانا. اور یہ سسٹم کے اوپر جو میں نے زور رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ایماندار لوگ تو مل گئے، اس کے ساتھ میں سسٹم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ چوری نہیں ہو سکے. سسٹم میں بھی مضبوطی ہونا چاہیے، قانون میں بھی اچھا قانون ہونا چاہیے جیسا جس کے اوپر عمل ہو سکے. اور یہ جو ہے یہ تحقیق سے آئے گا. اور تحقیق جب انسان کرتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا رزلٹ آئے گا. بہت سارے سر مل کر بیٹھے. اب آپ دیکھو نا اچھا نتیجہ نکلے گا. انسان جب تحقیق شروع کیا تھا اڑنے کے لیے تو سوچا تھا کہ ہوا سے ہلکا ہوگا، پانی سے ہلکا ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے لوہے کا جہاز بنایا اور ٹنو ٹن لے کے گھومتا ہے. ایک نٹ بول ڈوب جاتا ہے لیکن لوہے کا جہاز 50,000 1 لاکھ لاکھوں ٹن لے کے گھومتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا وہ پلین جو ہے ایلومینیم الوئی وغیرہ سے بنتا ہے، اس میں بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جو سب ہوا سے بھاری ہے، لیکن 500-600 پیسنجر کو ان کا 2 لگیج 2 سوٹ کیس کے ساتھ میں لے کے ایک ساتھ اڑ جاتا ہے. پورا شادی کا پارٹی وتھ لگیج ایک ساتھ اڑتا ہے. اور شادی بھی بڑا شادی یعنی 500 مہمانوں کے ساتھ، اور ان کا کھانا بھی ہوتا ہے، ان کا لگیج بھی ہوتا ہے. تو ان سب باتوں کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا نقطہ خالی بتا دوں کہ ان کے ساتھ میں ایک وہ بھی میرے کو خیال آیا تھا کہ جب یہ ایماندار لوگوں کا مجمع ہوگا تو ان کا ایک ملا کے ایک سوسائٹی بھی بن سکتا ہے. یقیناً. یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں راستہ بھی ایسا بنے گا کہ وہ ملک کے لیے مثال ہوگا. راستہ ایسا بنا، اتنے خرچے میں ایسا راستہ بنا، اس میں بلڈنگ جو بنے گا اس کا کنسٹرکشن بھی اچھا ہوگا، سب کچھ اچھا ہوگا، ایمانداری سے ہوگا. تو وہ ایک سٹی آف آنےسٹ پیپل ہوگا. صحیح. تو اس میں جو آنےسٹ پیپل لوگ اجازت دیں گے اس میں سادگی بھی ہوگی، اور ہر قسم کا یعنی اسٹینڈرڈ کا بات ہوگا. تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. بہت خوبصورت خواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جلد تعبیر کرے. ہاں خوابوں کا خواب ہے ماشاءاللہ.
محترم پروفیسر دلاور خان نعمانی صاحب، آپ نے سنا ماشاءاللہ ایک خوبصورت خواب اور ایک خوبصورت سپنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی شکل میں دیکھا تھا، اور اب پاکستان بچانے کے لیے اور اپنی نوجوان نسل کو یہ میسج دینے کے لیے کہ کرپشن سے پاک ہوا جا سکتا ہے، ایمانداری دیانتداری جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسے اپنایا جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، مثال بھی دی، ایک بہت بڑی جماعت ہے، اصلاحی جماعت ہے، کام کر رہی ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ تو یقیناً ہو رہا ہے مذہبی حلقوں کے اندر کہ لوگ نماز روزے سے، ان چیزوں سے، مذہبی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں، یہ ایک ان کی ایکٹیویٹی ہے، اس کا یقیناً اچھا اثرات ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ بات ہے کہ ایک طرف رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ افطاری کا سامان لینے کے لیے جاؤ تو وہ آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور عید کے موقع پر ساری دنیا جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دیتی ہے، تو غریب جو ہے اس موقع پہ بھی غریب ہوتا ہے بیچارہ، فطرے بھی آ رہے ہوتے ہیں، زکاتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن غریب سے غریب تر ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے پروفیسر صاحب؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے محترم الیاس ستار صاحب کا اور آپ کا اور حق ٹی وی کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا۔ یقینی بات ہے ایمانداری بشرط استواری یہ قوموں کی زندگی کے لیے لازمی حصہ ہے۔ رب کائنات کا قرآن ہمیں حکم دیتا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ فرماتا ہے کہ امانتوں کا بوجھ ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں ہوئے ہیں، مگر آپ کے کردار اور اخلاق کی گواہی پورا مکہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑے بدترین دشمن نے بھی آپ کی دعوت کا انکار تو کیا، لیکن آپ کے کردار پر کسی نے حرف گیری نہیں کی، سبحان اللہ، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت لے کر آئے اس دعوت کے پیش کرنے سے پہلے اپنا ذاتی اسوہ حسنہ قوم کے سامنے پیش فرمایا۔ جہاں تک ہماری قوم کا تعلق ہے، اس وقت ہمارا ملک، ہمارے عوام جس اذیت اور بحران کا شکار ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک کرپشن میں مبتلا ہیں، کوئی شبہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ حکمران طبقہ، جو بھی مقتدر طبقات ہیں، وہ قوموں کے سردار ہوتے ہیں، سردار کہتے ہی ہیں سر کو وجود کے اندر سربراہی کا مقام حاصل ہوتا ہے، اگر یہ سر جدا ہو جائے تو یہ جسم بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے، ہمارا سر بھی کرپشن سے آلودہ، سب لوگ شامل ہیں، کسی ایک کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا سینہ ہے اور ہمارے جو دانشور طبقات ہیں، دینی طبقات ہیں، اہل علم ہیں یا انٹلیکچوئلز ہیں، وہ ہمارے سینے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر اللہ نے علوم کے خزانے چھپا رکھے ہیں، وہ بھی اپنے فرائض منصبی سے پہلے تو ہی اختیار کیے ہوئے، بلکہ بعض جگہ یہ افسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے، ایسے اداروں کے اندر بھی کرپشن سرایت کر چکا ہے۔ یہ بازو ہمارے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ ہمارے ادارے جن کی ذمہ داری ہے ملک و قوم کے تحفظ کی، ان اداروں کے اندر یہ کرپشن سرایت کر گیا۔ جیسے الیاس ستار صاحب نے فرمایا کہ پولیس میں جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، موبائل چھن گیا، چوری پڑ گئی، ڈاکہ پڑ گیا، لوگ ایک دوہری مصیبت کا سامنا سمجھتے ہوئے قانون کا تحفظ لینا بھی گوارا نہیں کرتے اور اسی مصیبت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ بازو ہمارے شل ہو گئے کرپشن کی وجہ سے،
یہ ہمارا پیٹ جو اس پورے جسم کو غذا فراہم کرتا ہے. میں اپنے اقتصادی اداروں کو، آپ کو معلوم ہوگا سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں اسٹاک ایکسچینج کے اندر اتنا بڑا کرپشن ہوا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور عام چھوٹے انویسٹرز کا اربوں روپیہ ڈوب گیا مارکیٹ میں. دمی طور پر اس مارکیٹ کو شوٹ کیا گیا اور پھر بحران پیدا کیا گیا. اس وقت بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ کمپنیاں آتی تھی تو ماسیوں نے بھی پیسے لگائے اور ان کے شیئرز خریدے. غریب عوام کا پیسہ ایک دور میں انویسٹمنٹ کمپنیز کے نام کے اوپر لوٹا گیا. آج تک کسی سے ریکور نہیں ہوا. پھر وہی دور آیا اور آج بھی دیکھیے وہی کیفیت ہے. جو ادارے ہمارے اسٹیٹ بینک کے بینکس ہیں وہ کرپشن کی اعلیٰ ترین مثال بنے ہوئے ہیں. رائٹ آف ہو رہے ہیں, لونز من پسند لوگوں کو دیے بھی جاتے ہیں اور ان سے رائٹ آف بھی ہوتے. ایک غریب آدمی اگر چاہے بینک کا لون لینا اس کے لیے کارڈ ہے, لیکن تعلقات کی بنیاد پر آپ دیکھیے کتنے کیسز سامنے, NICL کا آ رہا ہے, اسٹیل ملز کے ہیں اور بے شمار کیسز ہیں. تو ہمارا پورا وجود اور ہماری یہ ٹانگیں عوام ہیں, اس عوام کے سہارے کے اوپر اس قوم کا اور ملک کا پورا وجود قائم ہے. عوام خود کرپٹ ہیں. عوام کس طریقے سے کرپٹ ہیں؟ سب سے بڑی بے ایمانی اور بددیانتی عوام کی یہ ہے صحیح نمائندوں کا انتخاب نہ کرنا. کسی کو ووٹ دیتے ہوئے اس کے کردار کو پرکھا نہیں جاتا کہ یہ بندہ تقوی اور خوف الہی سے متصف ہے یا نہیں. حالانکہ ہمارے ملک کا آئین قرآن مجید تو منظم من اللہ ہے, جو انسانوں کا بنایا ہوا دستور ہے, 73 کا دستور جو ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے, اس کی بھی دفعہ 62 اور 63 میں نمائندگوں کے اوصاف بیان کیے گئے. ان اوصاف کا حامل افراد ہی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں. لیکن کیا فی الواقع ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں امیدواروں کی تو شکل نہیں دیکھی ہوتی, ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں. انتخابی نشان کو ووٹ دیا جا رہا جی, اور وہاں برادری سسٹم چلتا ہے, قومی سسٹم چلتا ہے. دینی اداروں کو دیکھ لیں, یعنی کوئی محکمہ تعلیم دنیا کے اندر 2 محکمے سب سے اہم ترین مانے جاتے ہیں, ایک پولیس کا شعبہ اور ایک تعلیم کا شعبہ. یہ 2 شعبے ایسے ہیں جو معاشرتی اصلاح میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اساتذہ گھروں میں بیٹھے, ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں, ڈمی ان کی تنخواہیں بنا کر وصول کر رہے ہیں, جعلی اسکول بنے ہوئے ہیں. اور اندرونی علاقوں میں, شہری علاقوں میں یہ صورتحال کم ہے, مگر دیہی علاقوں میں جہاں تعلیم کا ریشو پہلے ہی بے انتہا کم ہے, اور وہاں پر تو وڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں, جانوروں کے وہ بنائے ہوئے ان کے رکھنے کی مقامات بنا رکھے ہیں, اور ان اسکولوں کو جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے ملکیت کا درجہ دے رکھا. ایسے میں یہ توقع رکھنا. اچھا, ایک طرف تو سرکاری اسکول کے اساتذہ ہیں جن میں سے بہت سے ایسے ہیں جو گھر بیٹھے تنخواہ پا رہے ہیں, ایک طرف پرائیویٹ اسکولز بھی تو ہیں جہاں بھاری بھرکم فیسز لی جا رہی ہیں, پھر بھی اساتذہ کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. حق نہیں دیا جاتا. وہ پھر کیسے قوم کی خدمت کریں گے, کہاں سے؟ یہ بڑی افسوسناک بات. پرائیویٹ اسکولز نے میل کر رکھا ہے تعلیمی اداروں سے, اور یہ بات بڑی سامنے آ رہی ہے کہ پوزیشن ہولڈرز اکثر, میرے ایک دوست ہیں کالج میں ملازم ہیں, انہوں نے یہ بات بتلائی, 3 پروفیسرز نے مل کر انٹر کے میتھ کا ایک پرچہ تیار کیا. تینوں نے ایک کوشچن کا 3 سولوشنز علیحدہ علیحدہ انہوں نے لکھے. اب وہ پیپر تیار ہوا, ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ کو پہنچا, اور کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اس اسٹوڈنٹ نے 3 سولوشنز وہاں پر وہ تحریر کر دیے. تو پرچہ جب اسکروٹنی کے پاس آیا تو وہ 3 پروفیسرز حیران کہ ہمارا سولوشن جو ہے اس اسٹوڈنٹ کو کیسے معلوم ہوا. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے ذمہ داران اس میں ملوث ہیں جنہوں نے وہ بات وہاں تک پہنچائی, اور اس اسٹوڈنٹ نے نقل کے لیے بھی عقل کو استعمال نہیں کیا, بلکہ جو کچھ اس کے سامنے آیا اس نے اس کو بیان ہی وہاں پر اس نے تحریر کر دیا. میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی ضرورت
اچھا، آپ نے رحمانی صاحب ماشاءاللہ پورے سر سے لے کر پیر تک سب گنوایا، بڑی اچھی تمثیل ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں افسوسناک صورتحال کا تذکرہ کیا. تو کیا ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے؟ کہیں کوئی ایسے کوئی چمکتے ہوئے ستارے نظر نہیں آتے؟ کوئی مثالیں ہیں ایسی؟ نہیں، یقیناً معاشرہ کبھی بھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا، اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ جب مکمل طور پر 100% لوگ کرپٹ ہو جائیں، پھر وہ تو قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں. یہ تو ہمیں تنبیہات ہیں، زلزلے، سیلاب، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی پاداش تو ہے، جس کی بنیاد پر آج ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے چشم زدن میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ایسی مثالیں بے انتہا موجود ہیں. ہم اساتذہ کرام سے پڑھتے تھے، وہ محنت اور شوق اور لگن کے ساتھ ہمیں پڑھاتے تھے. آج کا ٹیچر اسکول میں داخلے سے پہلے ٹیوشن کی فکر کرتا ہے. میرے کوچنگ سینٹر پر تشریف لائیے، اور بے شمار لوگ ہیں سرکاری اداروں میں بھی. ابھی جیسے ریاض ستار صاحب نے فرمایا، ایک ایسی روشن مثال ہے، یعنی انکم ٹیکس کمشنر ہونا اور کسٹم کا افسر ہونا، یہ ایک بہت بڑا یعنی وائرنگ لیبل یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور وہاں کی جو حالت زار ہے علمان لفظ. لیکن ایسے ہی ماحول میں ایسے لوگ بھی ہیں. میرے ایک عزیز پولیس کے محکمے میں تھے، اور کیفیت یہ تھی جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بچے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، افسر تھے، مگر زندگی وہ اپنا ایک مکان نہ بنا سکے. اور وہ یہی کہتے تھے، عورتیں تو ابھارتی ہیں، وہ یہی کہا کرتے تھے اپنی اہلیہ کو کہ تم سب مزے کرو گے، قبر میری خراب ہوگی. واہ واہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ ہم نے رب کے ساتھ بے ایمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے تمام ارواح نے، خواہ وہ مومن، مسلمان ہو، یہود، نصارہ، کوئی بھی ہو، انسانیت سے تعلق رکھتا ہے. ہر فرد بشر اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوا. اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ جی، آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن ہم نے اس عہد کو توڑ دیا اللہ سے، جو ہم عالم ارواح میں عہد کر کے آئے اس کو پس پش ڈال دیا. پاکستان بنانے میں بھی لیکن ہمارا یہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فاقوں پہ فاقے کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کی بیوی، اس کے بچے بھوک سے یا بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں، تو اس کو ہم یہ آیات سنا کر اور یہ سب باتیں سنا کر اس کو نیک بنا سکتے ہیں. ہم اب تک تو یہی کرتے آ رہے ہیں. کیا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا یہ ہے، تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اس ماحول کی فراہمی بھی ضروری ہے. جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالی کے دور میں چوری کی سزا موقوف کر دی تھی. ایک حد تک جو چوری کرے گا وہ روٹی کے لیے کرے گا. اگر وہ اسے کرتا ہے تو آپ اس کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجبور ہے. اس کے لیے اگر حلال پاکیزہ روزی کے ذرائع موجود نہیں تو وہ پھر انسان اپنے آپ کو تو برداشت کر سکتا ہے، بچوں کو نہیں. اب یہ تو صحابہ اکرام کی اعلیٰ ترین مثالیں تھیں موجود. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کئی دن فاقوں سے گزر جاتے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس رات ہمارے گھر میں چلانے کے لیے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. پڑوس سے ادھار لے کر ہم نے روشنی کی اپنے گھر میں. سبحان اللہ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی کون سی ایسی مسرت تھی جو آپ کو نہ حاصل ہوتی؟ آپ کے چشم ابرو کی دیر تھی. اور اللہ رب العالمین جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے خوان اتار سکتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے وہ تمام انواع اقسام کی نعمتیں نہیں آ سکتی؟ سبحان اللہ. لیکن یہ بتانا تھا کہ انہی سختیوں میں رہتے ہوئے، انہی مشقتوں میں رہتے ہوئے پھر اللہ کا دامن پکڑ کر چلنا ہے. انشاءاللہ اس اقبال نو امید نہیں کشتے ویراں سے، ذرا نم ہوتے یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ ایسے لوگ نکل کر آئیں گے. ہے شجر سے امید ہے بہار، انشاءاللہ بہار آئے گی. ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب، کرپشن کی بات ہو رہی ہے، ہم آپ سے بہت کچھ سننا چاہ رہے تھے. وقت کی نزاکت ہے، وقت کی نایابی اور کامیابی کی باعث زیادہ ہم آپ سے نہیں سن سکیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایک غریب موجودہ سیناریو میں، موجودہ معاشرے میں، آپ نے کرسچن ہونے کے دور میں بھی بڑے غریبوں کی بستیوں میں کام کیا ہے، بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ بتائیے کہ غریب کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم کرپشن سے کیسے بچو؟ کیونکہ ہر آدمی اپنی سطح پہ کرپشن کر رہا ہے.
बिजली चोरी करके करप्शन कर रहा है, वो बेच रहा है तो कर रहा है करप्शन। पहले ज़माने में मीटर होते थे रिक्शा के अंदर, अब मीटर नहीं होते, तो वो मुंह मांग रहा होता है उजरत, हालांकि 50 रुपए का रास्ता एक 150 रुपये मांग रहा है। अब एक आदमी 20 बच्चों के साथ खड़ा है, वो कैसे जाए घर पर? क्या आप समझते हैं उसको कैसे आप सबक देंगे कभी करप्शन मत करो? करप्शन की बात अगर आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीब से हम ये कहें कि करप्शन ना करो, तो गरीब के पास है क्या जो करप्शन करेगा? हैरत अंगेज बात तो यह है कि आप कैसे कह रहे हैं कि गरीब करप्शन ना करेगा। हम जो है जीने का हक गरीब से छीन रहे हैं। गरीब के पास है क्या जो करप्शन करेगा? करप्शन तो वो लोग करते हैं जिनके पास वसाइल हो। बेवसीला लोग किस किस्म की करप्शन करेंगे? बिजली चोरी, गरीब आदमी बिजली चोरी जो कर रहे हैं उसमें भी वो बड़े लोग मुलवस हैं, इदारा मुलवस है, वो उनसे पैसा लेता है मंथली। गरीब बिजली चोरी कर ही नहीं रहा, कुंडा लगाने के भी पैसे, कुंडा लगाने के पैसे लिए जाते हैं। आप छोटे से छोटे इलाके में चले जाएं जहां कुंडा लगा हुआ है, वहां मंथली उनको पैसा देना पड़ता है, ठेकेदार है जो पैसा ले रहा है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात की नाज़रीन। हमारे माहिरीन ने, जनाब इलियास अत्तार साहब ने प्रपोजल पेश किया कि ऐसे अफराद जो आपके खानदान में, आपकी बरादरी में, आपके दोस्त अहबाब में हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि ईमानदार हैं, आप उनकी निशानदेही कीजिए ताकि वो अपनी जाती हैसियत में जो चिराग है वो बहुत सारे चिरागों के साथ मिलकर एक सूरज बन जाए। और इंशाअल्लाह सूरज की रोशनी जब दयानतदारी की शक्ल में सामने आएगी तो करप्शन की तारीकी इंशाअल्लाह दम तोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगी। अरे जनाब का ईमेल एड्रेस दे दो, अगर किसी आप उनका हमें बता सकते हैं, जो फीडबैक का एड्रेस होता है feedback@rstu.net पर इंशाअल्लाह आप उनके कवाइफ या उनका नाम और टेलीफोन नंबर वगैरह दीजिए, हम इंशाअल्लाह उनसे रब्ता करेंगे। प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और शेख साहब ने आखिर में बहुत अच्छी बात की कि गरीब कहाँ करप्शन कर रहा है, गरीब तो बेचारा रोटी के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहा है तो इस सिनारियो में मजबूर है करने पर। और नाज़रीन सूरत हाल यह है कि हम मस्जिद से चप्पल चोरी करने वाले पर पूरी ताज़ीरात पाकिस्तान नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन वो जो उसे मार रहे होते हैं उनमें इनकम टैक्स चोरी करने वाले भी होते हैं, रिश्वत लेने और देने वाले भी होते हैं, जाली डिग्रियों पर करोड़ों और अरबों की कोठियां और जायदाद बनाने वाले भी होते हैं। नाज़रीन अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, इलियास अत्तार साहब ने जो खूबसूरत ख्वाब देखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों में इसकी हसीन ताबीर दिखाए और ऐसे अफराद सामने खुलकर आए जो ईमानदार हैं, वो कौम के हीरो हैं। असल में वो कौम के हीरो हैं जिन्होंने अपने आप को जीरो बना दिया, उनके घर वालों ने उनको जीरो बना दिया है कि आपको तो ईमानदारी का बुखार चढ़ा हुआ है, आपको तो ईमानदारी का हैजा हो चुका है, देखिए दुनिया कहां से कहां जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिन लोगों को आज तक बचाया है उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको कदम कदम पर आइंदा भी बचा के रखे। करप्शन से, बदनवानी से, रिश्वत से, सूद से, जुए से, हर उस पैसे से जो 2 नंबर का पैसा है या जाली पैसा है, कमीशन से, मजहबी इदारों में कमीशन परवरिश पा रहे हैं, नमो पा रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तूने जिनको बचाया आइंदा भी बचा के रख। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आप देख सकेंगे कल शाम 4:10 पर, और कोशिश कीजिए कि ये सोच जो आज आपके सामने आई है इसे तरक्की मिले। हम ऐसे तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हैं जो इंशाअल्लाह इसमें हमारे साथ ताउन करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।